अस्सलाम दोस्तों, इंसाइड में मौजूद अगर मैं खुशामदीद। बलोचिस्तान में कोयटा पुलिस ने बलोच यकजहती कमेटी की चीफ ऑर्गेनाइजर डॉक्टर मारंग बलोच समेत 150 अफराद के खिलाफ दहशतगर्दी, मुर्दा खाने से लाशें जबरदस्ती चोरी करने, तशद्दुद पर उकसाने और दीगर मुबैना जराइम के इल्जाम में FIR को दर्ज कर लिया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त बलूचिस्तान के हवाले से जो भी सिचुएशन आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, वहां पर इस वक्त इस बात के वाज़े तौर पर इशारे मिल रहे हैं कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी अगले चंद रोज में बलूचिस्तान के ऊपर हंगामी हालत नाफिज करने का ऑलमोस्ट इरादा कर चुके हैं और बहुत जल्द वो इस हवाले से हतमी ऐलान भी कर देंगे। और इस हवाले से ईवान सदर से करीब एक और शख्सियत जो बलोच भी है और आसिफ अली जरदारी साहब के साथ करीबी ताल्लुक भी रखती है, उसने भी इस हवाले से इंकशाफ किया है कि आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त ममलिकत के या रियासत के अहम तरीन शख्सियात के साथ मुशावरती अमल में हैं। और उन्होंने अभी जो रिसेंटली बलूचिस्तान का दौरा किया था, उस दौरे में जो उन्होंने चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती के साथ इजहार ख्याल किया था, उसके नतीजे में इस बात के इम्कानात बढ़ चुके हैं कि बलूचिस्तान में फौरी कार्रवाई और वहां पर ताकत के इस्तेमाल का ऑप्शन इस वक्त रियासत के जेर गौर। और शायद यही वजह है कि आज सुबह दिन के आगाज पर ही बलूचिस्तान के वजीर आला जनाब सरफराज बुख्ती ने जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ उनकी रिहाइश गाह पर तकरीबन 40 मिनट की मुलाकात की है। और सरफराज बुख्ती साहब की मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात इस बात की तरफ इशारा है कि मुमकिना तौर पर सरफराज बुख्ती साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को बलूचिस्तान में मुमकिना ऑपरेशन और हंगामी हालत के निफाज के ऑप्शन के बारे में आगाह किया। अब इस सूरत हाल में सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि रियासत की तरफ से अगर बलूचिस्तान में ऑपरेशन का फैसला किया गया है, तो क्या ये जो ऑपरेशन है इससे मुकम्मल जो मकासद उसके लिए अहदाफ तय किए गए हैं, क्या वो मकासद और अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं? आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से बलूचिस्तान में हंगामी हालत के निफाज के हवाले से जो इशारा दिया गया, उस इशारे को किस बलोच रहनुमा की तरफ से उसकी तस्दीक की गई? और सबसे बढ़कर ये कि डॉक्टर मारंग बलोच के हवाले से जो इस वक्त तहकीकात चल रही हैं बलूचिस्तान में, उन तहकीकात से कौन सा इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू हमारे सामने आए, इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और इसके ऊपर बात करते हैं। अर्ज ये है कि 22 मार्च को सरियाब थाने में FIR दर्ज की गई है डॉक्टर मारंग बलोच के खिलाफ। और ये जो FIR दर्ज की गई है, ये इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और पाकिस्तान पीनल कोड की मुख्तलिफ दफात के तहत दर्ज की गई है। इस FIR में डॉक्टर मारंग बलोच पर दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, तशद्दुद और बगावत पर उकसाने, बदनज़मी पैदा करने, नस्ली मुनाफरत को फ़रोग देने और इमलाक को नुकसान पहुंचाने जैसे जराइम शामिल हैं। FIR में बीयू बलोच, गुलजार दी सतकजई, डॉक्टर सबीहा बलोच, सबातुल्ला बलोच, गुलजार दोस्त, रियाज गशकोरी और डॉक्टर शाली बलोच समेत BYC के कई दीगर अहम रहनुमाओं के नाम भी शामिल हैं। हुकाम ने हफ्ते की सुबह डॉक्टर मारंग बलोच और 17 दीगर अफराद को गिरफ्तार करके उन्हें मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर MPO के दफा 3 के तहत कोयटा डिस्ट्रिक्ट जेल में बंद कर दिया था। अब ये जो FIR दर्ज की गई है सरियाब थाने में, उस FIR के मतन के मुताबिक बलोच यकजहती काउंसिल की क़यादत ने मुबैना तौर पर फसादियों को पुलिस अफसरान, रागीरों और उनके अपने ही मुजाहिरीन पर गोली चलाने के लिए उकसाया, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक और 15 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। सिविल लाइंस थाने में दर्ज एक और FIR में BYC के 100 से 150 हामियों पर सिविल हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में घुसने, लाशों को जबरदस्ती चुराने का इल्जाम आयद किया गया है। और FIR में कहा गया है कि मुल्जिमान ने हॉकी चौक पर एक निजी एम्बुलेंस को भी रोका, ड्राइवर पर हमला किया और लाशों को गाड़ी में लाद दिया। इलावा जी BYC रहनुमाओं गुलजारदी बलोच, अली जान शुएब, सैयद नूर शाह, वहीद जहांजेब, जुहैब बलोच समेत 100 से ज्यादा अफराद के खिलाफ कोयटा में वेस्टर्न बाईपास रोड ब्लॉक करने, रियासत मुखालफ नारे लगाने और अवाम में बेचैनी फैलाने के इल्ज़ाम में भी FIR दर्ज कर ली गई है। और पुलिस हुकाम के मुताबिक डॉक्टर मारंग बलोच की गिरफ्तारी का बाज़ाब्ता तौर पर इंकशाफ नहीं किया गया, ताहम वो सिविल लाइंस पुलिस की तहवील में नहीं है। अलबत्ता MPO की दफात के तहत उन्हें कोयटा डिस्ट्रिक्ट जेल में मुंतकिल किया गया है। अब इस हवाले से
یہ جو ایف آئی آر کی میں نے آپ کے سامنے تفصیلات رکھی ہیں، اس دوران بہت سارے اور بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ اب بلوچستان میں ویل پلیسڈ سورسز نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کی جو سرگرمیاں ہیں وہ کافی حد تک مشکوک رہ چکی ہیں مبینہ طور پر، اور ابھی ریسنٹلی یہ جو واقعات ہوئے ہیں جعفر ایکسپریس کے بعد، اور جس طریقے سے جعفر ایکسپریس کا جو پر حملہ تھا وہاں پر ٹرین کو، اور ٹرین میں جو سینکڑوں مسافر تھے انہیں یرغمال بنانے والی خبر کو اوور لیپ کرنے کے لیے یہ جو بلوچ یکجہتی کونسل ہے اس کی طرف سے یہ جو سارے کا سارا ڈرامہ سٹیج کیا گیا، اس کا مقصد بی ایل اے کی کارروائیوں سے توجہ ہٹانا تھا۔ اور بی ایل اے کے حوالے سے ریاست کا یہ موقف ہے کہ بی ایل اے اس وقت ایک غیر ملکی فنڈڈ آرگنائزیشن ہے، اور ان کے غیر ملکی جو رابطے ہیں وہ بہت حد تک اسٹیبلشڈ ہیں، اور اس کے اوپر ریاست کو کسی طرح کا کوئی شائبہ نہیں ہے کہ جناب بی ایل اے کے یہ جو مختلف ہمارے دشمن ممالک ہیں ان سے جو پیسے لینے ہیں اور پیسے لے کر دہشت گردی کرنی ہے، اس طرح کا نیکسس پایا جاتا ہے۔ ذرائع نے اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو جب صبح گرفتار کیا گیا تھا یہ جو ہے قومی شاہراہ سے، نیشنل ہائی وے سے، تو اس وقت ان کے پاس سے ایک سیٹلائٹ فون اور 3 دیگر موبائل فونز برآمد ہوئے ہیں۔ اب یہ سیٹلائٹ فون کا برآمد ہونا مبینہ طور پر ڈاکٹر مارنگ بلوچ سے یہ بہت زیادہ منی خیز ہے۔ منی خیز اس وجہ سے ہے کہ سیٹلائٹ فون کا ایک تو وہ قیمتی بڑا مہنگا ہے، وہ عام آدمی، میرے آپ جیسا آدمی اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتا۔ ایک فون سیٹ کی جو پرائس ہے وہ بھی اچھی خاصی اس کی کاسٹ کرتی ہے، اور پھر اس کے لیے جو کنیکشنز لیے جاتے ہیں وہ بھی، چونکہ اس نے براہ راست سیٹلائٹ کے ذریعے کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے، یہ جو موبائل ٹاورز لگے ہوتے ہیں وہ ان ٹاورز کے ذریعے سگنلز حاصل نہیں کرتا، وہ فون ڈائریکٹ سیٹلائٹ سے کنیکٹ ہوتا ہے، اور سیٹلائٹ کے ذریعے جس جگہ پر آپ نے کال کرنی ہوتی ہے وہ وہاں پر جاتا ہے۔ اور عمومی طور پر ملک دشمن عناصر آپس میں رابطے رکھنے کے لیے اور اپنی فون کالز کو بگنگ سے محفوظ رکھنے کے لیے سیٹلائٹ فون ہی استعمال کرتے ہیں۔ اب اگر ڈاکٹر مارنگ بلوچ سے سیٹلائٹ فون برآمد ہونے کا انکشاف ہوا ہے تو بٹوین دی لائنز یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کہیں اس طرح کے روابط ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے مبینہ طور پر بی ایل اے یا بی ایل اے کے ہینڈلرز کے ساتھ تو نہیں تھے، جو ان کو مختلف مواقع پر اکاموڈیٹ کرتے، اور پھر نہ صرف سیٹلائٹ فون بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 3 قیمتی موبائل فون جن میں آئی فون بھی شامل ہیں وہ برآمد ہونا بھی اس ساری کی ساری سچویشن کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا کر دیتا ہے، جو ریاستی اداروں کو اس بات کی طرف یا اس اینگل کی طرف سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ جناب یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ سنگین ہے۔ اب اس حوالے سے جو وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان، جن کے حوالے سے میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور ان کی ملاقات سے پہلے خود پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے کوئٹہ کا دورہ کیا تھا، وہاں پر انہوں نے ایک ہائی پاور جو شخصیات تھیں ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی تھیں، اور ایک اہم ترین اجلاس کو پریزائڈ بھی کیا تھا، اور اس اجلاس کے اندر بلوچستان میں امن و امان کے لیے ہر ایک جو ہے نا قدم اٹھانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا تھا، اور اس بات کا ذکر بھی کیا گیا تھا ریاست کی طرف سے کہ وہ شہریوں کے جان و مال کو یقینی بنائے گی، اور وہ لوگ جنہوں نے ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا ہے ہتھیار اٹھا کر، ان کے ساتھ کسی طرح کی کوئی نرمی کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا۔ اور بتایا یہ جاتا ہے کہ جناب اسی ملاقات میں، اسی دورے کے اندر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے اشارہ دیا گیا تھا کہ وہ جو ہے وہ بلوچستان کے اندر ایمرجنسی نافذ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے نیشنل پارٹی، ان کے سابق سینیٹر اور دانشور میر طاہر بزنجو نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب بلوچستان میں ہنگامی حالت کے نفاذ کا اعلان کر سکتے ہیں۔ میگا فوجی آپریشن سے ان کا یہ کہنا تھا کہ میگا فوجی آپریشن اس وقت یہ جو کارڈ ہے یہ ٹیبل پر موجود ہے، اور اس آپریشن کے لیے ہنگامی حالت نافذ کر کے بلوچستان کے اندر اعلیٰ عدالتوں کے دائرہ کار کو بھی محدود کیا جائے گا، سیاسی حقوق بھی معطل کیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ کئی قسم کے جو سیوک رائٹس ہیں ان کو بھی محدود کر دیا جائے گا۔ البتہ
میر طاہر بزنجو کا یہ کہنا تھا کہ فوجی آپریشن سے امن آئے گا نہ استحکام، بلکہ حالات مزید خراب ہوں گے، اور اس بات کا انہوں نے امکان ظاہر کیا کہ آصف علی زرداری صاحب اگرچہ بطور ایک ڈپلومیٹ پولیٹیکل لیڈر وہ ایمرجنسی کے نفاذ کے جو ہے نا وہ قائل نہیں ہوتے، لیکن چونکہ حالات اس وقت اس طرح کے بن چکے ہیں جہاں پر ریاست کوئی فوری کارروائی کرنے کے پر مجبور ہے تو اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ البتہ طاہر بزنجو نے یہ تجویز بھی پیش کی تھی کہ مسئلے کا حل صرف بات چیت کے ذریعے ہی ممکن ہے، طاقت کے استعمال سے احتجاجی سیاست پیدا ہوتی ہے۔ اب چونکہ جس طریقے سے یہ آپشن سامنے آ رہا ہے کہ عید الفطر کے بعد ایک جانب آپریشن بھی ہوگا، بلوچستان میں سیویئر آپریشن ہوگا، اور یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ میں بھی کچھ فگرز شیئر کیے گئے تھے کہ جناب ٹی ٹی پی کے اتنے ہیں، بی ایل اے کے اتنے مبینہ دہشت گرد، میں حال مجموعی طور پر تقریباً 7,500 کا جو ہے نا فگر وہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں پیش کیا گیا، تو بتایا گیا تھا کہ یہ 7,500 لوگ ہیں۔ یہ 7,500 لوگوں کے اوپر جو پورا کا پورا پاکستان ہے اور خاص طور پر بلوچستان کا صوبہ ہے، ان کو یہ جو 2,500-3 ہزار لوگ ہیں جو بی ایل اے کے ہیں، ان کی وجہ سے ان سب کی زندگیوں کو اجیرن نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اب اس حوالے سے جو کور کمانڈر ہیں بلوچستان کے لیفٹننٹ جنرل راحت نسیم صاحب اور جو دیگر بلوچ لیڈرشپ ہے، ان کے سامنے اب اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ اس بات کا کوئی امکان ہے کہ جناب وہ رعایت کر سکیں کسی بھی شعبے سے۔ سرفراز بگٹی صاحب جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی، اور چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب بلوچستان میں ان کی پارٹی کے بھی سٹیکس ہیں، اس وقت مولانا صاحب اگر نیشنل اسمبلی میں موجود ہیں تو وہ پشین سے جو انہوں نے قومی اسمبلی کی سیٹ جیتی ہے اسی کی وجہ سے وہ نیشنل اسمبلی میں موجود ہیں، لہٰذا اب بلوچستان کی پالیٹکس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، وہاں پر ان کی پولیٹیکل پریزنس موجود ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ان کی خیبر پختونخوا میں پولیٹیکل پوزیشن ہے۔ اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک ٹائم میں اسی ٹینیور میں 8 فروری کے انتخابات کے بعد ایک موقع پر یہ والا آپشن بھی زیر غور تھا کہ پیپلز پارٹی کی بجائے جے یو آئی کا جو بھی امیدوار ہو اس کو بلوچستان کا سی ایم بنایا جائے، اس بات کی آپشنز کچھ زیر غور تھیں، لیکن اس وقت آصف علی زرداری صاحب نے اپنا جو ہے نا وہ 2 صوبوں کی حکومت انہوں نے بنانے کا جو فیصلہ کیا تھا، اس کے تحت آصف علی زرداری صاحب نے سرفراز بگٹی صاحب کے اوپر ہاتھ رکھا اور سرفراز بگٹی صاحب بن گئے چیف منسٹر۔ اب سرفراز بگٹی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہارڈ کور دہشت گردوں کے خلاف کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی، اور یہ جو دہشت گرد عناصر ہیں ان کو لاشوں پر سیاست کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور لاشوں پر سیاست کرنے کا جو اشارہ ہے وہ یقینی طور پر ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے اوپر ہے، کیونکہ یہ وہی لاشیں ہیں جو خودکش حملہ آوروں کی تھی جن کو سول ہاسپٹل کوئٹہ پر دھاوا بول کر چرایا گیا تھا یا اس کو قبضے میں لیا گیا تھا۔ اب سرفراز بگٹی صاحب کی اسلام آباد میں موجودگی، اسلام آباد میں آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات، آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات، یہ تمام اگر ڈاٹس کو کنیکٹ کیا جائے تو یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ بلوچستان میں ایک میگا ملٹری آپریشن اس وقت کارڈز پر موجود ہے، اور جس طرح کے انکشافات غیر ملکی رابطوں کے حوالے سے سامنے آ رہے ہیں، جس طرح کا مواد اس وقت ریاستی اداروں کے قبضے میں آ رہا ہے، جس طریقے سے ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے جو مختلف جگہوں پر جو رابطے ہیں اس کی تفصیلات کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے غیر ملکی دوروں میں ان کے ساتھ کن کن لوگوں نے ملاقاتیں کی ہیں، اس حوالے سے بھی مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے سامنے کچھ نئے اور چونکا دینے والے انکشافات آئیں گے، خاص طور پر ان کی مالی حیثیت کے حوالے سے کچھ اہم ترین انکشافات متوقع ہیں آنے والے دنوں میں۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو بلوچستان کے اندر یہ جو ایک نئی اس وقت سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، آنے والے دنوں میں یہ جو ریٹ ہے یہ جو بلوچستان کے اندر جو اس وقت چل رہا ہے دہشت گردوں کا، میرا خیال ہے کہ اس کے اندر خاصی حد تک کمی آئے گی، اور ممکنہ طور پر آصف علی زرداری صاحب یعنی پریزیڈنٹ آف پاکستان اپنے صدارتی اختیارات استعمال کرتے ہوئے اگر ایمرجنسی کا نفاذ کریں گے تو پھر
یہ اس بات کا واضح اور پختہ ثبوت ہوگا کہ بلوچستان میں میگا ملٹری آپریشن لانچ ہونے جا رہا ہے، اور اس آپریشن کے اندر کسی بھی دہشت گرد کے لیے معافی نہیں ہوگی۔ اس بات کا جو ہے نا، اس بات کو ہمیں لکھ کے رکھ لینا چاہیے اپنے پاس۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ جو ہارڈ اسٹیٹ کے حوالے سے جو بات کی تھی نا چیف آف آرمی اسٹاف نے، اس سے وہ پیچھے ہٹیں گے۔ یہ ہارڈ اسٹیٹ اب بنے گی اور ریاست پاکستان کسی کے لیے ترن والا ثابت نہیں ہوگی۔ اپنی رائے ضروری اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔